बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि जब्बारीन के ख़िलाफ़ जिहाद से किस किस को रुख़्सत मिली और माल गनीमत से मुताल्लिक़ क्या मामला हुआ। बुरों के साथ साथ अच्छों को भी हलाक करने की क्या वजह थी। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम मैदान तीस से बनी इसराइल के कितने कबाइल के साथ निकले और अफराद की कुल तादाद कितनी थी। आपका मज़ार मुबारक कहाँ है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के बाहमी ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या कहती हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शादी से मुताल्लिक़ रिवायात क्या हैं। फ़िरौन की बेटी को कंघी करने वाली ख़ातून की हकीकत क्या है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की हयात के क़ाइलीन के दलाइल क्या हैं और वफ़ात का कौल करने वालों के दलाइल क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते वक्त ग़ैबी आवाज़ें क्या आईं और वो आवाज़ें किस किस की थीं। और नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम ज़िक्र करेंगे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और आब हयात नोश करने से मुताल्लिक़ रिवायात क्या हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या बताया गया। बहरैन के मकाम पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम किस हालत में मौजूद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जनाब ख़िज़र की मायत में इरादे सफ़र किया, इजहार किया, तो आपका जवाब क्या था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के सफ़र के दौरान क्या क्या अहम वाक़यात पेश आए और उनकी हिकमत क्या थी। बवक्त जुदाई हज़रत मूसा और ख़िज़र ने बाहम एक दूसरे को क्या नसीहतें फ़रमाईं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दौरान सफ़र एक दफ़ा जब समुंदर की गहराई में तशरीफ़ ले गए तो क्या हुआ था। जब आपको बाज़ार में बेच दिया गया और आप अपने आका के हुक्म की तामील की तो कैसे की। मुख्तलिफ़ मौक़े पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल कलिमात खैर और दुआएँ कौन कौन सी हैं। ग़ज़वा तबूक की तरफ जाते वक्त हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहमी मुलाक़ात के अहवाल और अजाइबात क्या है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाक़ात कब हुई और हज़रत इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल के मुतालिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की आरा क्या है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने क्या नसीहत फ़रमाई थी। नाज़रीन किराम, ख़िदमत बहर यानी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से ही मुताल्लिक़ है और इलियास अलैहिस्सलाम खुश्की में होते हैं। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम में फ़रमाया कि जमहूर उलमा का ये कौल है कि वो ज़िंदा और हमारे दरमियान मौजूद हैं और इस बात पर सूफिया और अहले मारिफत का इत्तिफ़ाक़ है कि उनको देखने, मजमे में शिरकत करने, उनसे कुछ हासिल करने, उनके सवाल और जवाब, पाकीज़ा जगहों में उनके मौजूद होने की रिवायात वाक़यात बेशुमार और बयान से ज़्यादा है। इब्न सलाह ने कहा कि जमहूर उलमा के नज़दीक वो ज़िंदा हैं और आम उलमा भी उनके साथ हैं, जबकि बाज़ मुहद्दिसीन ने उनके ज़िंदा होने का इनकार भी किया है। इमाम नववी ने मुफस्सिर सालबी से बयान किया है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अक्सर अक़वाल के मुताबिक उम्र दराज नबी हैं, अक्सर लोगों की नज़रों से पोशीदा हैं। कहा जाता है कि आखिरी ज़माने में जिस वक्त कुरान मजीद उठाया जाएगा उस वक्त विसाल फरमाएंगे और कहा गया है कि जुमा के दिन हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद हराम में आप जबा होंगे। इसी तरह तफसीर खाज़िन में है और अक्सर उलमा और मशाइख़ सूफिया और असहाब इरफान का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। शेख अबू अम्र बिन सलाह ने अपने फ़तावा में फ़रमाया है कि हज़रत ख़िज़र जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा और मौजूद है। ये भी कहा गया कि हज़रत ख़िज़र और इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में हज के मौके पर मिलते भी हैं। ये बात भी उसी में मनक़ूल है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने
چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پی لیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ ناظرین کرام، آب حیات سے متعلق بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن مجید میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفاسیر میں کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے باب میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان بھی موجود نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف و ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ قتل ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا بھی تھا۔ بس آب حیات یا چشمہ حیات کی اتنی حقیقت ہی کتاب میں لکھی گئی ہے، مگر اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی 18ویں سورت سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ، خود سے زیادہ علم والا کوئی اور نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کر دیتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا، اے میرے اللہ، مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے زندہ ہو کر، بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر آپ لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زندہ ہو گئی اور زنبیل سے نکل کر
دریا میں کود گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ بھی ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی، اللہ رب العزت نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی بن گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔ پورا ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا وہ واقعہ یاد آ گیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ اسی وقت واپس روانہ ہوئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے گئے تھے تاکہ وہ جگہ آسانی سے مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا، ہاں موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیجئے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ یہ کہہ کر دونوں کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے آپ کو سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک تختہ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے اور فرمایا، کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر خواہی فرمائی کہ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا، لہٰذا اس پر میرا مواخذہ نہ کرے۔ پھر کشتی سے اتر کر وہ دونوں چل پڑے اور ایک ایسے مقام پر گزرے جہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ایسا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغت کو نہیں پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لڑکا جوان تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ موجود ہی نہیں تھا، ثابت ہی نہیں تھا، قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے فعل پر کلام فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں کوئی پوچھوں، کوئی بات کروں، کوئی سوال کروں تو پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ میں تقاضا بھی کروں، جب میں تیسری بار آپ کی مخالفت کروں تو بے شک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ نہ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، یکسر انکار۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی۔
تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے سیدھا کر کے تعمیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو تعمیر کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے، ہم مسافر ہیں اور بستی والوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس آیت میں جس بستی کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایلا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اندلس کا ایک شہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا بیان ہو رہا تھا اور اب جدائی کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ان تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھانا شروع کیا اور فرمایا کہ وہ جو میں نے پہلے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبونا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا اس بادشاہ کا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ پھر اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے جو قتل کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو مجھے ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں نہ ڈال دے، اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے سے بہتر گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور صاف ستھرا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت لڑکا انہیں عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی جو دیوار تعمیر کی تھی اس کی وضاحت کرتے اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرام اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی اور توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ اس وقت نکالے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھا۔ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ بیہقی نے شعب ایمان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مطرف بن شخیر نے فرمایا کہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اس لڑکے کے والدین جس دن وہ پیدا ہوا تھا بہت خوش ہوئے تھے، لیکن جس دن وہ قتل کیا گیا تو وہ رنجیدہ ہو گئے۔ اگر وہ لڑکا زندہ رہتا تو ان دونوں کو بھی ہلاک کر دیتا۔ تو مومن کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ مومن کے لیے ناپسندیدہ چیز میں بہتر ہوتا ہے اور اس کے خود کے محبوب فیصلے میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو لڑکی عطا فرمائی تو اس سے ایک نبی پیدا ہوئے۔ ابن منذر وغیرہ نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایسے بندے ہیں جنہیں وہی انسان دیکھ سکتا ہے جسے اللہ دکھائے،
اور انہیں پوری قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اگر قوم ان کے اس کام کو دیکھ لیتی تو کشتی کے شگاف اور بچے کے قتل میں رکاوٹ بن جاتی۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے جدائی کا ارادہ کیا تو کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، علم کو صرف بیان کرنے کے لیے طلب نہ کرو بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے حاصل کرو۔ اور ایک روایت میں مزید یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے عرض کیا، میرے لیے دعا فرمائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت تم پر اپنی اطاعت اور بندگی کو آسان فرما دے۔ حضرت وہب سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت فرمایا، جھگڑے کو چھوڑ دو اور بلا ضرورت نہ چلا کرو، خود پسندی میں مبتلا ہو کر مت ہنسا کرو، اپنے گھر میں ٹھہر جایا کرو، اپنی لغزشوں پر رویا کرو۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ثعلبہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آخری وہ بات سنی جسے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت کہی تھی کہ کسی گناہ گار کو گناہ کرنے پر آر مت دلاؤ ورنہ آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ابن ابو الدنیا اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ابن عساکر ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہونا چاہا تو ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا، بہت فائدہ پہنچانے والے ہو، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، ہنس مکھ رہو، ناراض مت ہوا کرو، جھگڑے سے باز رہو، بلا ضرورت نہ چلو، کسی انسان کو اس کی خطا پر آر مت دلاؤ، اے ابن عمران اپنی لغزشوں پر رویا کرو۔ ابن عساکر وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک لوگوں کو دنیا میں ان کے رنج و غم کے اعتبار سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابو الشیخ نے عظمیٰ میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خضر بن عامیل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جب بحر ہند پہنچے تو فرمایا، اے میرے ساتھیوں، مجھے سمندر میں ڈال دو، تو انہوں نے چند دن اور چند راتوں کے لیے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ پھر اوپر آئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ اے خضر، تم نے کیا دیکھا؟ تمہیں اللہ رب العزت نے مکرم و معظم فرمایا اور اس سمندر کی گہرائی میں تمہاری حفاظت فرمائی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، سمندر میں پہنچنے کے بعد میری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے انسان، تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا، میں اس سمندر کی گہرائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا، تو سمندر کی گہرائی کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہ ایک آدمی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر میں گرا تھا اور اب تک 3 گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے، اور اس کی گہرائی 300 سال کی مسافت ہے۔ امام طبرانی اور ابن عساکر نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھے تو انہیں ایک مکاتب غلام نے دیکھا اور کہا، مجھ پر صدقہ کرو، اللہ رب العزت تمہاری ذات میں برکت عطا فرمائے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، آمنت باللہ ما شاء اللہ من امر یکون، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مسکین آدمی نے کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر کچھ صدقہ کریں، کیونکہ میں آپ کے چہرے پر چمک دیکھ رہا ہوں اور آپ سے برکت کی امید رکھتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تم مجھے لے جا کر بیچ دو۔ تو اس مسکین آدمی نے کہا، کیا تم اس بات پر قائم رہو گے کہ میں تمہیں بیچ دوں؟ فرمایا، ہاں میں سچ کہتا ہوں، یقیناً تم نے مجھ سے ایک بڑی چیز کا سوال کیا ہے، میں تمہیں اپنے رب کی رضا کے لیے نامراد نہیں کر سکتا، تم مجھے بیچ دو۔ پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بازار لے گیا اور 400 درہم میں فروخت کر دیا۔
آپ خریدار کے پاس ایک زمانے تک رہے لیکن وہ آپ کو کسی کام میں مشغول نہیں کرتا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے خریدا ہے تو مجھے کام بتاؤ۔ اس نے کہا میں آپ کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہوں اور آپ بہت کمزور بھی ہیں۔ آپ نے کہا مجھے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا آپ کھڑے ہوں اور اس پتھر کو ہٹا دیجئے، اور اس پتھر کو اس زمانے میں 6 لوگوں سے کم لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پھر وہ مرد کسی ضروری کام سے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا تم نے اچھا اور خوبصورت کام کیا اور تم اتنی طاقت رکھتے ہو جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس آدمی کو سفر درپیش ہوا۔ اس نے خضر علیہ السلام سے کہا یقیناً میں تمہیں امین سمجھتا ہوں، تم میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کے اچھے قائم مقام ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ اینٹیں بنا کر ایک عمارت تعمیر کرو یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ پھر وہ مرد اپنے سفر پر چلا گیا۔ جب وہ آدمی واپس آیا تو مضبوط عمارت تیار ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تمہارا راستہ کیا ہے اور کام کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے اور اللہ کی رضا نے مجھے غلامی میں رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں، میں وہی خضر ہوں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ مجھ سے کسی مسکین نے کچھ صدقہ مانگا تھا اور میرے پاس اسے دینے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر پھر دوبارہ سوال کیا تو میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا اور اس نے مجھے فروخت کر دیا۔ اور میں یوں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے اور وہ اپنے سائل کو نامراد واپس کر دے حالانکہ وہ دینے پر قادر ہو، تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کی کھال گوشت اور ہڈیاں حرکت نہیں کریں گی۔ تو اس آدمی نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا اور مجھے آپ کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے مجھے روک کر اچھا کیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے مال اولاد کے بارے میں کوئی حکم فرمائیے جو بھی آپ کو پسند ہو یا جو آپ اختیار فرمائیں، پھر میں آپ کو روانہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ محبوب ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے غلامی عطا کی اور پھر اس غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت حارث بن اسامہ نے اپنی مسند میں ایک سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خضر سمندر میں اور الیاس خشکی میں ہیں، ہر رات اس دیوار کے پاس ملاقات کرتے ہیں جسے حضرت ذوالقرنین نے لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان بنایا ہے، ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح عبدالعزیز بن ابی رواد کی روایت کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان میں بیت المقدس جمع ہوتے ہیں، وہاں کرفس سے روزے افطار کرتے ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر بھی ملاقات کرتے ہیں۔ عقیلی اور دار قطنی نے الافراد والغرائب میں اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال حج کے موسم میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں اور یہ دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جسے اللہ رب العزت چاہے بھلائی نہیں آتی مگر اللہ کی طرف سے، جو اللہ چاہے مصیبت کو صرف اللہ ہی دور کرتا ہے، جو اللہ چاہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ چاہے، نہیں ہے کوئی طاقت و قوت میں مگر اللہ کی توفیق سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص صبح و شام ان کلمات کو
3 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے ڈوبنے، آگ میں جلنے اور چوری سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور شیطان، بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور خضر ہر سال عرفہ کے دن جمع ہوتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو میکائیل ان کے جواب میں ماشاء اللہ من کل نعمت فمن اللہ کہتے ہیں، اور اسرافیل ماشاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ سے جواب لوٹاتے ہیں۔ خضر ماشاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ سے جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان 4 کلموں کو نیند سے بیدار ہوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی سند میں حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مکحول سے روایت کیا ہے کہ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں نے وائلہ بن اسقع کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جہاد کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب ہم ان کی زمین میں جزام شہر میں پہنچے جسے ہورہ کہا جاتا ہے، تو ہمیں سخت پیاس لگ گئی، تو ہمیں اپنے سامنے بارش کے آثار نظر آئے، تو ہم خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہم نے ایک تالاب دیکھا جس میں 2 مردار تھے اور درندے کے نشانات تھے۔ میں پانی کے قریب آیا تو ہم نے 2 مردار کھائے اور پانی پیا۔ پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 مردار ہیں اور درندوں کے نشانات ہیں جنہیں ہم نے کھا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دونوں پاک ہیں، آسمان و زمین سے وہ جمع ہوتے ہیں، ان دونوں کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، اور درندوں کے لیے وہ ہے جو ان کے پیٹ میں چلا گیا، اور ہمارے لیے وہ ہے جو باقی رہ گیا۔ یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو ہم نے سنا کہ ایک شخص غمگین آواز میں پکار رہا ہے کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے جو کہ جنتی بخشی ہوئی مغفور اور بابرکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ اور اے انس، اس پہاڑ کی کھائی میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ آواز کیسی ہے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں ہم پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے بدن پر برف سے زیادہ سفید کپڑے ہیں، اور اس کا چہرہ اور داڑھی بھی اسی طرح بالکل سفید تھی۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے کپڑوں اور چہرے میں سے کون سی زیادہ چیز چمکدار ہے، اور وہ ہم سے جسم میں 2 یا 3 گز لمبے بھی تھے۔ ہم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مبارک ہو، کیا تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہو، ان کا پیغام لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ حضرت انس اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی الیاس ہوں، میں مکے جا رہا تھا تو اچانک میں نے تمہارے لشکر کو دیکھا، تو مجھ سے فرشتوں کی ایک فوج نے کہا جن میں سب سے آگے جبرائیل موجود تھے اور پیچھے میکائیل علیہ السلام، یہ تمہارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو سلام کرو اور ملاقات کرو۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت انس اور حضرت حذیفہ سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرو، اور ان سے کہنا میں تمہارے لشکر میں شامل ہو جاتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ میری لمبائی دیکھ کر اونٹ اور مسلمان ڈر جائیں گے، کیونکہ میرے جسم کی ساخت اور بناوٹ تمہارے جسم کی طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مزید عرض کرنا کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت حذیفہ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے مصافحہ کیا، پھر انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت انس نے عرض کیا کہ یہ
حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں مبارکباد پیش کی اور فرمایا بخدا ان کا نام تو آسمان میں زمین سے زیادہ مشہور ہے، آسمان والے انہیں رازدار رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا کیا آپ فرشتوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں؟ فرمایا میں ہر دن ان سے ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ پر سلام بھیجتے ہیں اور میں ان پر سلام بھیجتا ہوں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ جب ہم ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو دیکھا ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے، ان کے کپڑوں اور چہرے کی روشنی سورج کی طرح نظر آ رہی ہے۔ جب ہم لشکر سے تھوڑی دور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 40 قدم چل کر ہمارے قریب تشریف لائے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بہت کھل کر معانقہ فرمایا۔ پھر دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کی برابر بڑے بڑے سفید پرندوں نے انہیں گھیر لیا، انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام اور ہمارے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے حذیفہ اور اے انس آگے بڑھو۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک سبز دسترخوان رکھا ہوا ہے، میں نے اس سے خوبصورت کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس کا ہرا رنگ سفید رنگ پر غالب آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے چہرے اور کپڑے بھی سبز ہو گئے، اور اس دسترخوان پر روٹی، انار، کیلا، انگور، پختہ مضبوط پکی ہوئی کھجوریں اور سبزی سب کچھ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ دونوں راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ کھانا دنیا کا ہے؟ فرمایا نہیں۔ الیاس نے فرمایا یہ میری 40 دن اور 40 راتوں کی غذا ہے جسے میرے پاس فرشتے لے کر آتے ہیں، اور یہ پورے 40 دن اور 40 راتوں کا کھانا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ فرمایا میرا ارادہ رومیوں کے پیچھے جانے کا ہے، میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ فرشتوں کے لشکر میں تھا، انہوں نے کفار سے جنگ کی۔ ہم نے کہا یہاں سے اس جگہ کی مسافت کتنی ہوگی جہاں پر آپ تھے؟ فرمایا 4 ماہ کی مسافت ہے، اور 10 دن پہلے میں ان سے جدا ہو چکا ہوں، اور اب میں مکے جا رہا ہوں۔ میں ہر سال 1 مرتبہ پانی پیتا ہوں، اور وہ پانی آئندہ سال حج کے موسم تک میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آپ زیادہ تر کہاں اقامت اختیار کرتے ہیں؟ فرمایا میں شام، بیت المقدس، مغرب اور یمن میں زیادہ رہتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بڑی کوئی بھی مسجد ہو لیکن میں وہاں ضرور جاتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کب ہوتی ہے؟ فرمایا میری ملاقات ان سے ہر سال حج کے مہینے میں ہوتی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات اس بار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھ سے پہلے ہوگی، میری جانب سے انہیں سلام عرض کرنا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا اور روئے، پھر ہم سے انہوں نے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ہمارے ساتھ مل کر بھی روئے۔ پھر ہم نے ان کو دیکھا تو وہ آسمان میں چڑھتے چلے گئے، گویا کہ کوئی انہیں اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام آسمان میں چڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک فرشتے کے بازوؤں کے درمیان رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ انہیں لے جاتا ہے۔
ابن عساکر کا کہنا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، اس کی اسناد قوی نہیں ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے اس طریقے پر کسی نے روایت نہیں کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔ ابن شاہین نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ ٹھہریے، نماز جنازہ میں ہم سے سبقت نہ لے جائیے۔ حضرت عمر اس کے انتظار میں ٹھہر گئے۔ جب وہ صف میں شامل ہو گیا تو حضرت عمر نے تکبیر کہی۔ وہ آدمی تکبیر تحریمہ کے بعد کہنے لگا کہ اگر تو اسے عذاب دے تو تحقیق یہ تیرا نافرمان تھا، اور اگر تو معاف فرما دے تو بے شک وہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ حضرت عمر اور دیگر لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میت کو جب قبر میں اتارا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی تو کہنے لگا، اے مرنے والے، تجھے مبارک ہو، تو معروف نہ تھا، خائن اور خازن بھی نہ تھا، سیکرٹری اور پولیس کا آدمی بھی نہ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسے میرے پاس پیش کرو، مگر وہ آدمی چلا گیا۔ اس کے پاؤں کے نشانات کو دیکھا گیا تو وہ بازو کے برابر تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، یہ خضر تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ قشیری نے اپنے رسالے میں ایک سند سے خواص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے میدان تیہ میں تھا تو اچانک ایک شخص میرے پاس سے گزرتا ہے تو مجھے تعجب ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خضر علیہ السلام ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، تیرا بھائی خضر ہوں۔ میں نے کہا، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، پوچھو۔ میں نے کہا، آپ امام شافعی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ اوتاد میں سے ہے۔ پھر میں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ سچے انسان ہیں۔ میں نے کہا، آپ بشر حافی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، ان کے بعد ان کا مثل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، کس وسیلے سے میں آپ کو دیکھوں؟ فرمایا، اپنی ماں کے وسیلے سے، اپنی ماں کی برکت سے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اس سے تر ہو گئی۔ ناظرین کرام، اور بھی بزرگان دین سے ان کی ملاقات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین کرام ہم نے جانا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس کہاں کہاں موجود ہیں، مخلوق خدا کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں، چشمہ آب حیات کیا ہے اور کہاں واقع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا مقام اور اس کی نشانیاں کیا تھیں، بحرین کے مقام پر حضرت خضر کس حالت میں موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے دوران کیا کیا اہم واقعات پیش آئے اور ان کی حکمت کیا تھی۔ بوقت جدائی حضرت موسیٰ و خضر نے باہم ایک دوسرے کو کیا نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب اللہ کے نام پر کچھ مانگا گیا تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی باہمی ملاقاتوں کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے منقول کلمات خیر اور دعائیں کون کون سی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے متعلق حضرت خضر کی کیا آراء ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی؟ آئندہ کے پروگرام میں ہم حضرت شموئیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔